अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ज़ुल्हिज्जा इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से आखिरी यानी 12वां महीना है, 12th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। इस महीने की अहमियत व फजीलत कुरान और हदीस से मिलती है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरह तौबा की आयत नंबर 36 में फरमाते हैं कि बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 है और ये उस दिन से है जब से अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है। इनमें से 4 महीने हुर्मत व अदब के हैं। यही मजबूत दीन है, इसलिए तुम इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म ना करो। यानी जब से अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है तब से ही अल्लाह ताला के नज़दीक साल के महीनों की तादाद 12 है और इनमें से 4 महीने इस आयत के हिसाब से हुर्मत वाले बताए गए। ये हुर्मत वाले महीने कौन से हैं? ये एक बुखारी की हदीस से हमको मालूम होता है, जिसमें हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साल 12 महीनों का है, जिनमें 4 हुर्मत वाले हैं, 3 लगातार हैं और वो हैं ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम, और चौथा महीना रजब है। ये जो कुरान की आयत में और फिर इस हदीस में हमने देखा कि 4 महीने हुर्मत वाले हैं, तो इसका मानी क्या होता है? हुर्मत वाले महीने यानी इसका मतलब ये होता है कि इन महीनों का अदब व एहतराम करो, इन महीनों की ताज़ीम करो, इज़्ज़त करो। इनमें जुल्म व ज़्यादती, कत्ल व गारतगिरी और अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी है। अल्लाह ताला ने इन हुर्मत वाले महीनों की बेहुरमती करने से मना किया है। सूरह माइदा की आयत नंबर 2 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहते हैं, ए ईमान वालों, अल्लाह के शायर यानी अल्लाह के निशानों और हुर्मत वाली महीनों की बेहुरमती मत करो। अल्लाह ताला ने सूरह तौबा की आयत नंबर 36 जो अभी हमने देखी थी, उसमें कहा कि हुर्मत वाले 4 महीनों का जिक्र जब अल्लाह ताला ने किया था तो उसमें कहा कि इनमें खुसूसी तौर पर तुम अपनी जानों पर जुल्म ना करो। फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, यानी गुनाह के काम न करो। साल तो पूरा का पूरा जो होता है उसमें जुल्म नहीं करना है, लेकिन इन 4 महीनों की इज्जत व हुर्मत, उनके तकद्दुस की वजह से अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर इनमें अपनी जानों पर जुल्म करने से हमको मना किया है। इस जुल्म से क्या मुराद है? पहला तो जो मैंने जिक्र किया कि गुनाह के काम करके अपने आप को जहन्नुम की तरफ ढकेलना गोया हुआ। इस जुल्म से मुराद एक ये भी हुआ कि इन महीनों में जंग व जिदाल और किताल न किया करो, जैसा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 217 में बयान किया कि लोग आपसे हुर्मत वाले महीने में लड़ाई से मुताल्लिक सवाल करते हैं, आप कह दीजिए कि इसमें लड़ाई करना बड़ा गुनाह है। तो यहाँ हमने क्या समझा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इस महीने के बारे में पूछा गया तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि आप इन लोगों से ये कहिए कि इन महीनों में लड़ाई करना सिर्फ गुनाह नहीं, अल्लाह ताला ने यहाँ कहा कि कितालुन फीही कबीर, कि इसमें लड़ाई करना बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। तो इस बात को हमको समझने की ज़रूरत है कि ये महीने जो हुर्मत वाले यानी जिस महीने से ज़ुल्क़ादा से अभी हम गुज़र रहे हैं, ये भी हुर्मत वाले महीनों से है। तो इस महीने में भी हमने जो है वो ये सारे प्रिकॉशंस लेने हैं। बाकी महीने में तो लेना ही लेना है, बट देन इन 4 महीनों में हुर्मत वाले महीनों में ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की हमको ज़रूरत है। जो आज का टॉपिक है हमारा ज़ुल्हिज्जा, तो हमने देखा पहला उसका इम्पोर्टेंस
ایک قرآن کی آیت سے اور پھر اس حدیث سے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے آتا ہے، تو اس مہینے کی تعظیم کرنا ہے ہم نے. وہیں اس مہینے سے متعلق اسپیشلی اس مہینے کا پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دنوں سے متعلق، اس کی فضیلت سے متعلق، اس کی اہمیت سے متعلق ہم کو قرآن سے بھی اور کئی احادیث سے پتہ چلتا ہے. سب سے پہلے ہم قرآن کی طرف بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اس آیت کو. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہر انسان کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ ہر لمحہ اس کی مرضی کے مطابق یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے اور اللہ ہی کی عبادت کے ذریعے اللہ سے قریب ہونے کے لیے کوشش کرتا رہے. تاہم اللہ تعالیٰ نے بعض حسین مواقع ایسے بھی عطا کیے ہیں جن میں انسانوں کو اس کی عبادت ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے یعنی ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور یہ پرٹیکولر جو ہے وہ موقع اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں. ان مبارک مواقع میں سے ایک موقع عشرہ ذی الحجہ کا ہے. یہ وہ ایام ہیں جن کے افضل ایام ہونے کی شہادت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے، اور ان میں نیک عمل کی بڑی تاکید فرمائی ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں ایک مقام پر ان ایام کی قسم بھی کھائی ہے، اور وہ ہیں سورۃ الفجر کی یہ پہلی 2 آیات کہ جن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. جمہور مفسرین کے نزدیک 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے یہ شروعات کے 10 دن ہیں. ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اسی رائے کو صحیح بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ان ایام کی قسم کھانا ہی ان کی عظمت اور فضیلت کی سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی عظمت والی شے کی ہی قسم کھاتا ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ 10 دن جو ابھی اگلے ہفتے آنے والے ہیں یہ کتنے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، یہ کتنے زیادہ اہم ہیں کہ اللہ نے قسم کھائی ہے ان 10 دنوں کی قرآن پاک میں. اس لیے اللہ کے بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان ایام میں اعمال صالحہ کے لیے خوب محنت کریں اور ان کی آمد کو اپنے لیے باعث شرف اور نیکی سمجھیں کہ اللہ نے ایک گولڈن اپارچونٹی ہم کو دی ہے، تو اس کا استعمال ضرور ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی. حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمل صالح کے لیے یہ ایام یعنی ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں. صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب نہیں؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب نہیں سوائے اس کے کہ انسان اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور پھر کسی بھی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹے، یعنی مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالے اور خود بھی شہید ہو جائے. تو یقیناً اس عمل کا زیادہ محبوب ہوگا، اس کا جو عمل ہوگا وہ زیادہ محبوب ہوگا، ورنہ اس کو چھوڑ کر باقی تمام اعمال اللہ کو ان ایام میں زیادہ محبوب ہوتے ہیں. تو اس حدیث سے ہم کیا سمجھے؟ یہ حدیث ہم کو بخاری میں بھی ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک عمل کرنے کے لیے یہ 10 دن ذو الحجہ کے پہلے 10 دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی پیارے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو. تب صحابہ کرام کیا پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو؟ تب اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا پیارا، اتنا محبوب نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سوائے ایک ایسے انسان کے جو خود اپنی جان اور پھر اپنے پورے مال کے ساتھ نکلے اور پھر اس میں سے کسی بھی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹے، یعنی وہ اس جہاد میں شہید ہو جائے اور اس کا مال بھی پورا کا پورا اس جہاد میں لگ جائے. تو ایسی حالت میں کیا ہوگا کہ اس کا یہ عمل ان 10 دنوں میں کی گئی نیکی سے زیادہ محبوب ہوگا. اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ جہاد کے لیے جا رہا ہے اور وہ شہید نہیں ہو رہا ہے، تو پھر ایسی حالت میں کیا ہوگا؟ اس جہاد سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال. ایک اور صحیح حدیث میں ہم کو
ایک اور روایت ملتی ہے کہ وہ خیر کا عمل یعنی وہ نیک عمل جو قربانی کے عشرے میں کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے زیادہ پاکیزہ اور اس سے زیادہ اجر والا کوئی عمل نہیں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان 10 دنوں میں جو بھی نیک عمل ہم کریں گے اس کا اجر ہم کو بہت زیادہ ملنے والا ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ اس حدیث کے بنا پر سعید رضی اللہ جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہوتا تو عبادت میں اتنی محنت کرتے کہ ان جیسی عبادت کرنا دوسروں کے لیے مشکل ہو جاتا۔ تو کیا ہم کو بھی پھر عبادت میں کمپٹیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں کی قسم کھا رہے ہیں۔ اس سے اس کا امپورٹنس ہم کو پتہ چلتا ہے۔ دوسرا، ان 2 حدیثوں سے ہم کو اس کا امپورٹنس پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اور پھر دوسرا یہ کہ ان 10 دنوں میں ہم کو بہت زیادہ اجر ملتا ہے۔ ہمارے فالٹس کو کریکٹ کرنے کی اپارچونٹی ہے گویا یہ 10 دن۔ زیادہ عبادتوں کے ذریعے اللہ سے ریلیشن شپ، ایک ایسی کلوز ریلیشن شپ بنانی ہے ہم نے۔ اللہ جس پر چاہتا ہے اس طرح کی زندگی ہم نے گزارنی ہے۔ اور دیکھیں کہ اللہ اپنی نعمتیں اور رحمتیں جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ اس لیے خوش قسمت ہر وہ ہوگا جو ان 10 دنوں میں بہترین نیک عمل کرے۔ زیادہ سے زیادہ بہترین نیک عمل کی کوشش ہونی چاہیے ہماری طرف سے۔ ہمیں بھی سلف صالحین کے اسی طرز عمل کو اختیار کرتے ہوئے اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ کسی عمل خیر پر اس کے کرنے والے کو جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس عشرے میں عطا کرتا ہے وہ اس حدیث کے مطابق کسی اور عشرے میں عطا نہیں کرتا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بالکل مس نہ کریں۔ پھر ضرور ہم نے جاننا ہوگا کہ ان 10 دنوں کی کیا ورچوز ہیں۔ پہلی چیز جو ہم کو سمجھنی ہے یہاں کہ یہ جو عشرہ ہے اس میں یوم عرفہ آتا ہے، اور یہ جو یوم عرفہ ہے جو حج کا اصل دن ہے، اور اسی میں حج کا سب سے بڑا رکن یعنی وقوف عرفہ ادا کیا جاتا ہے، وہ بھی انہی دنوں میں آتا ہے۔ وہ عظیم دن کہ جس میں اللہ تعالیٰ اہل عرفات کے لیے عام مغفرت کا اعلان کرتا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سے انہی 10 دنوں میں یوم النحر بھی ہے، اور بعض علماء کے نزدیک یوم نحر یعنی قربانی کا دن سال کے تمام دنوں سے افضل ہے۔ ابو داؤد کی ایک صحیح حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باوقار اور عظمت والا دن یوم النحر یعنی 10 ذو الحجہ کا دن ہے۔ پھر اس کے بعد منا میں ٹھہرنے کا دن یعنی 11 ذو الحجہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس حدیث سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا دن یعنی یوم النحر یعنی 10 ذو الحجہ کا دن یہ پورے سال کے دنوں میں سب سے افضل دن ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی انہی 10 دنوں میں آتا ہے۔ 10 ذو الحجہ یعنی عید الاضحیٰ اس دن ہوتی ہے، جسے یوم النحر بھی کہتے ہیں۔ حج کے بڑے ارکان اس دن تک ختم ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے جذبے کے بدلے میں اللہ نے ان پر اپنی نعمتیں نازل کی اور ان کے بیٹے اسماعیل کی جگہ قربانی کے لیے ایک جانور بھیجا، اور اسی کی یاد میں جو ہے اس دن ہم قربانی کرتے ہیں۔ عشرہ ذو الحجہ کی امتیازی فضیلت کا سبب یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ساری اہم ترین عبادتیں اس عشرے میں جمع ہوتی ہیں۔ علامہ ابن حجر جو ہے فتح الباری میں اس چیز کو لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں جو اہم عبادات جمع ہوتی ہیں وہ ہیں کہ نماز کا پڑھنا، پھر اسی طرح سے روزے کا رکھنا، پھر قربانی اور صدقہ کرنا اور حج کی ادائیگی،
اس کے علاوہ دیگر مناسبتوں میں یہ ساری عبادتیں اس طرح جمع نہیں ہوتی جیسے کہ ان 10 دنوں میں جمع ہوتی ہے. اس لیے ان کے حساب سے اس عشرے کی امتیازی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کو اتنا امپورٹنس دیا ہے. ہم یہ سمجھ گئے کہ عام دنوں کے مقابلے میں یہ عشرہ یعنی عشرہ ذوالحجہ عمل صالح اس عشرے میں کیا جائے تو اس کی بڑی فضیلت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ گولڈن اپارچونٹی، جو یہ سنہری موقع ہم کو عطا کیا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم غنیمت جانیں گے اور عشرہ ذی الحجہ کا ہم خصوصی اہتمام کریں گے، کیونکہ ایسے موقع بار بار نہیں آتے. اس لیے ان دنوں میں عبادت کی خوب کوشش کیجیے، جیسا کہ ہمارے اسلاف ان مواقع کو بالکل گنواتے نہیں تھے اور اعمال صالح میں اپنی بے انتہا دلچسپی کا مظاہرہ کرتے تھے. ابو عثمان کہتے ہیں کہ اسلاف کرام 3 عشروں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے: رمضان کا آخری عشرہ، ذوالحجہ اور محرم کا پہلا عشرہ. ان ایام میں جو اعمال مستحب ہیں اور جن کا تمام مسلمانوں کو خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، ان کو ہم دیکھیں گے باری باری سے. سب سے پہلی چیز جو ان 10 دنوں میں ادا کی جاتی ہے وہ ہے مناسک حج اور عمرہ کی ادائیگی. اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک حج ہے جو اسی مہینے میں کیا جاتا ہے، انفیکٹ اسی عشرے میں کیا جاتا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس کی استطاعت ہے وہ حج ادا کرے. عشرہ ذوالحجہ میں کیے جانے والے اعمال میں سب سے افضل عمل حج اور عمرہ کے مناسک کو ادا کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق حج بیت اللہ اور ادائے عمرہ کی توفیق دیتا ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جنت ہی ہے، جس کا ذکر ہم کو ایک حدیث میں ملتا ہے. متفق علیہ حدیث ہے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ اپنے درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے. یعنی ایک عمرہ کے بعد دوسرے عمرہ کے درمیان کے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں. حج مبرور وہ حج ہے جو طریقہ نبوی کے مطابق کیا جائے اور جو تمام قسم کے گناہوں مثلا ریاکاری، شو آف اور فسق و فجور والی باتوں سے بالکل پاک ہو اور سراپا نیک اعمال و کردار سے معمور ہو. پھر دوسری چیز جو اس عشرے میں کی جانی چاہیے وہ ہے روزہ رکھنا. روزہ بھی عمل صالح ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل اور محبوب اعمال میں سے ایک ہے. حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتے ہیں. یعنی اس کا جو چہرہ ہے وہ 70 سال تک کے لیے اتنی زیادہ جو ہے وہ ڈسٹنس تک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. یہ تو ہوا کہ عام حالت میں جب روزہ رکھا جاتا ہے، اور جہاں تک عشرہ ذی الحجہ میں روزہ رکھنے کا تعلق ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے پہلے 9 دن روزہ رکھتے تھے. اسی طرح یوم عاشورے کا روزہ رکھتے اور ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھتے تھے. تو اسی بنا پر عشرہ ذی الحجہ یعنی جو مہینہ اب آنے والا ہے بس 2 ہی دنوں میں، اس ماہ کے پہلے 9 دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے. وہیں جو ہے ایام عشرہ ذی الحجہ میں سے یوم عرفے کے روزے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی اہمیت دی ہے،
اور اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یوم عرفے کا روزہ، اس سے متعلق مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا. اس لیے 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفے کا روزہ رکھنا سنت ہے. تو ہم میں سے جس کی جتنی استطاعت ہے، اگر پورے 9 دن کا 1 تاریخ سے لے کے 9 تاریخ تک کا روزہ رکھنا چاہیں تو پورے 9 دن کا رکھیں، ورنہ 9 ذی الحجہ کا روزہ، جیسے کہ اس حدیث سے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال یعنی 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ ایٹ لیسٹ اگر پورے 9 دن کا ہم نہیں رکھ سکتے تو ایٹ لیسٹ یہ روزہ جو ہے وہ یوم عرفے کا ہم ضرور رکھیں. پھر اسی طرح سے تیسری چیز جو ان ایام میں ہم نے کرنی ہے وہ ہے نماز. اور نماز تو ویسے بھی ہر دن ہم پڑھتے ہیں، لیکن جو اس عشرے میں ہم نے کرنا ہے وہ ہے کہ زیادہ فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں اور نوافل کو بھی ہم ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی. نماز سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت والا عمل ہے، اس لیے اسے پورا سال وقت کی پابندی اور جماعت کے ساتھ ادا کرنا تمام مسلمان مردوں پر فرض ہی ہے. خصوصاً ان ایام میں فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل کا پڑھنا، کیونکہ نوافل پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے ہم قریب جاتے ہیں. ویسے بھی نماز میں ہم اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری تلاوت کا جواب بھی دیتے ہیں. ہم کو صحیح حدیث ملتی ہے کہ جس میں سورہ فاتحہ کی ہر آیت کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں. اس لیے کوشش کریں کہ اس عشرے میں فرض نمازوں کو وقت پر، انفیکٹ اول وقت میں ادا کریں. پھر اسی طرح سے فرض کے ساتھ ساتھ سنتوں کی اور نوافل کی ادائیگی کی پابندی کرنا ہے ہم نے. پھر اسی طرح سے نمازوں کو سکون، اطمینان، خشوع اور خضوع یعنی فل کنسنٹریشن کے ساتھ ادا کرنا ہے ہم نے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی مدد کرے کہ ان ایام کو بہترین طور پہ ہم استعمال کر سکیں. پھر اسی طرح سے چوتھی چیز جو اس عشرے میں ہم نے کرنی ہے وہ ہے اللہ کا ذکر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں سورہ حج میں فرماتے ہیں کہ معلومات والے دنوں میں اللہ کا کثرت سے ذکر کرو. ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس آیت میں جو ایام میں معلومات ہے وہ ذو الحجہ کے 10 دن ہیں. تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو، تو ہم کو ذکر کرنے کی طرف بڑھنا ہے. اسی سلسلے میں ایک حدیث ہم کو ملتی ہے، اور یہ حدیث جو ہے مسند احمد کے اندر ملتی ہے، صحیح حدیث ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک نہایت عظمت والے اور محبوب دن ایام عشرہ ذی الحجہ کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے. یعنی یہ جو 10 دن ہیں ذو الحجہ کے پہلے 10 دن، اس سے زیادہ عظمت والے اور محبوب دن اللہ کے نزدیک کوئی نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں اس حدیث میں آگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس لیے ان ایام میں تحلیل کا مطلب لا الہ الا اللہ کہنا، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس بات کی گواہی دینا. پھر اسی طرح سے اس حدیث میں آتا ہے کہ ان 10 دنوں میں تکبیر یعنی اللہ اکبر یعنی یہ کہنا کہ اللہ از دا گریٹسٹ، اور پھر اسی طرح سے تحمید یعنی الحمدللہ کہنا، یعنی یہ کہنا کہ ہر قسم کی تعریف اور ہر قسم کا شکر صرف اللہ کے لیے. ان اذکار کو کثرت سے پڑھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں میں کہا ہے. ریپیٹ کروں گی میں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ. تو ان تینوں کو زیادہ سے زیادہ ہم نے پڑھنا ہے. اور ذکر اللہ کا اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ اس سے اللہ کے قریب ہم ہوتے چلے جائیں گے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہم کو ملتی ہے کہ حدیث قدسی ہے
کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے تو میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی جماعت میں مجھے یاد کرے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں ایک کلا یعنی دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے اس کے قریب آتا ہوں، اور اگر وہ چلتا ہوا میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ اذکار کی وجہ سے کتنے زیادہ قریب ہو رہے ہیں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ یہ حدیث تو عام ذکر، عام اذکار جو بھی ہم کرتے ہیں ان کے بارے میں ہے، لیکن جہاں تک ان کلمات کا تعلق ہے جن کے پڑھنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں میں ہم کو حکم دیا ہے، ان کے بارے میں اور حدیث ہم کو ملتی ہے۔ جیسے ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کروں، حضرت الاشری بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاکیزگی آدھا ایمان ہے، الحمدللہ ترازو کو اجر و ثواب سے بھر دے گا، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دونوں کلمات زمین و آسمان کے درمیان کے خلا کو یعنی گیپ کو اجر و ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان جتنا گیپ ہے وہ پورا گیپ بھرنے جتنا اجر و ثواب اللہ سبحانہ وتعالی الحمدللہ اور سبحان اللہ کہنے پر ہم کو عطا کرتا ہے۔ وہیں ترمذی کی ایک حسن درجے کی حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے خشک ہو چکے تھے، یعنی وہ لیوز جو تھے اس ٹری کے وہ بہت ڈرائی ہو گئے تھے۔ آپ نے اپنا عصا یعنی جو لکڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی اس کو اس درخت پر مارا تو وہ ڈرائی لیوز جو ہیں وہ جھڑ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ کلمات الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، بندے کے گناہوں کو ایسے جھاڑتے ہیں جیسا کہ اس درخت کے پتے جھڑ گئے۔ یعنی یہ کلمات اگر ہم پڑھیں تو ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہیں ان تسبیحات کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تسبیحات کو اپنے بندوں کے لیے چن لیا ہے اور ان پر بہت بڑا اجر و ثواب مرتب کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے کلام میں سے 4 کلمات کو چن لیا۔ وہ 4 کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ، والحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ اس لیے جو شخص سبحان اللہ کہے اس کے لیے 20 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کے 20 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص اللہ اکبر کہے اس کے لیے بھی اسی طرح، اور جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اس کے لیے بھی اسی طرح 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 20 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص اپنی طرف سے الحمدللہ رب العالمین کہے تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے 30 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اب یہاں جو ذکر ہوا کہ اپنی طرف سے الحمدللہ رب العالمین کہنا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی سبب کے بغیر، یعنی الحمدللہ ہم یوزولی اس وقت کہتے ہیں نا کہ اللہ کی طرف سے کوئی نعمت عطا ہوئی، ہم نے اپنے اولاد کے سلسلے میں کوئی اس کی نیک توفیق کو دیکھا تو بعض اوقات ہم اسے کہتے ہیں۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے اپنی طرف سے کہنا، یعنی سامنے بظاہر کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے الحمدللہ رب العالمین تو اس پر اسے زیادہ اجر و ثواب ملے گا، جو اس حدیث کے مطابق 20 کی بجائے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 30 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ جیسے کہ وہ کسی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے، مثلا کھانے پینے یا سونے سے جب وہ اٹھتا ہے تب وہ اللہ کا ذکر ادا کرے تو اس وقت بھی اسی طرح ہوگا۔ وہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ تسبیحات ڈھال ہیں، یہ پروٹیکشن کور یا شیلڈ ہیں ہماری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی ڈھال لے لو۔ تب ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن سے بچاؤ کے لیے ڈھال جو ہمارے سروں پر آ پہنچے، یہ دشمن جو ہمارے سروں پر آ پہنچے؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جہنم سے بچاؤ کے لیے ڈھال۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ کلمات پڑھو، سبحان اللہ،
والحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، کیونکہ یہ کلمات قیامت کے دن جہنم سے نجات دلائیں گے اور جنت کی طرف آگے بڑھانے والے ہوں گے، اور یہی باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بہت زیادہ کوشش کریں کہ ان کلمات کو، ان اذکار کو، ان تسبیحات کو اپنے ڈیلی شیڈیول میں پورے 10 دن میں شامل کر لیں۔ عرفے کے دن جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات کہے تھے، اور یہ کلمات ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کلمات ہیں جو مجھ سے پہلے بھی پیغمبروں نے کہے ہیں۔ تو عرفے کے دن یہ کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ سورہ حج کی آیت نمبر 28 اور صحیح حدیثوں سے تکبیرات کو ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں پڑھنے سے متعلق معلومات ملتی ہے۔ تکبیرات جو ہیں ان کے الفاظ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات دراصل اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہیں۔ خاص طور پر تکبیرات کا زیادہ اہتمام کریں، جیسا کہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رضی اللہ فرماتے ہیں، حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ ماہ ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں بازار کو نکل جاتے اور تکبیر کہتے رہتے، پھر دوسرے لوگ بھی ان کی تکبیر سن کر تکبیرات پڑھتے، یعنی وہ جو بازار کو نکلتے اور زور سے ان تکبیرات کو پڑھتے، تو یہ پڑھنے سے ان کا مقصد یہ نہیں تھا ریاکاری یا دکھاوا کہ دیکھو ہم تکبیرات پڑھ رہے ہیں، بلکہ وہ لوگوں کو ریمائنڈ کرتے اور اس لیے وہ زور سے بھی پڑھتے تھے۔ ان تکبیرات کو جو ہے ہم دھیان رکھیں کہ عموماً جہری تکبیریں کہنا ہے، یعنی وتھ ساؤنڈ، آواز کے ساتھ پڑھنی ہے، اور آواز زیادہ سے زیادہ بلند کرنا مردوں کے لیے مستحب ہے، خصوصاً یوم عرفے کی نماز فجر سے لے کر، یعنی 9 ذی الحجہ سے، اسپیشلی فجر کی نماز سے۔ ویسے پورے 10 دنوں میں ہی، یعنی پہلی تاریخ سے ہی پڑھنا ہے فرض نماز کے بعد، اور باقی وقت میں بھی، لیکن یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک، اس دوران ہر فرض نماز کی بعد زور سے جہراً تکبیرات کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان 5 ڈیز میں فرائض کے بعد یعنی فرض نمازوں کے بعد تکبیرات کا پڑھنا حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ سمیت بہت سارے صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ تو ان تکبیرات کو یاد کر لیں، اگر نہیں یاد ہیں تو دیکھ کر پڑھیں، اور ایک ہی دن میں آپ کو انشاءاللہ تعالی یاد ہو جائیں گی۔ ہر فرض نماز کے بعد یاد سے پڑھیں۔ ان ایام میں، ان 10 دنوں میں 5ویں چیز جو ہم نے کرنی ہے وہ ہے صدقہ، اور صدقے کو زیادہ سے زیادہ کریں۔ عام دنوں میں تو ہم کرتے ہی ہیں، لیکن ان 10 دنوں میں زیادہ کریں، انکریز کر لیں اپنی چیریٹی کو۔ صدقہ کرنا بھی ان اعمال صالحہ میں سے ایک ہے جو ان دنوں میں مسلمانوں کے لیے مستحب ہے۔ اللہ نے صدقے کا تاکیدی حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے: اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے ان میں سے خرچ کرتے رہو، اور اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے، نہ دوستی اور نہ شفاعت، یعنی تجارت، دوستی، شفاعت کچھ بھی کام نہیں آئے گی، اور کافر ہی ظالم ہے۔ تو اس دن اگر کچھ کام آئے گا تو اس آیت کے حساب سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ ہوگا ہمارا صدقہ کرنا۔ تو
صدقے کے سلسلے میں بہت ساری قرآن کی آیات اور احادیث ہم کو ملتی ہیں. جیسے صحیح مسلم کی ایک حدیث ملتی ہے کہ کسی مال کا صدقہ نکالنا اس مال کو گھٹاتا نہیں. بظاہر ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اس مال سے صدقہ ادا کیا گیا تو یعنی وہ مال میں سے 100 روپے میں سے 2 روپے دیے تو 2 روپے کم ہو گئے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس حدیث کے حساب سے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس مال میں برکت عطا کرتا ہے. اس لیے ہمیں خصوصاً ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام اعمال کی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ سے زیادہ نزدیک چلے جائیں اور زیادہ نیک اعمال کرتے رہیں ان 10 دنوں میں. پھر اسی طرح سے چھٹی چیز جو ان 10 دنوں میں ہم کر سکتے ہیں وہ ہے زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار. سچی توبہ کریں. اللہ کو جو کام نہیں پسند ہیں ان کو کرنا چھوڑ دیں. اگر پہلے کیے ہیں تو ان کاموں کو یاد کر کے اللہ کے حضور میں گڑ گڑائیں کہ اللہ یہ غلط کام مجھ سے ہو گئے, تو میرے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ضرور معاف فرمائے گا. خصوصاً جب آپ تہجد کے وقت اٹھیں تو زیادہ سے زیادہ دعا کریں, توبہ استغفار کریں, روئیں, اللہ کے حضور میں گڑ گڑائیں, کیونکہ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ قصص کی آیت نمبر 69 میں فرماتے ہیں جس نے توبہ کی, ایمان لایا اور نیک اعمال کیے وہ کامیاب ہو گیا. یہاں کامیاب یعنی سکسیسفل کا مطلب ہے آخرت کی کامیابی. اللہ تعالیٰ نے یاد رکھیں کہ جب بھی قرآن میں بتایا ہے کامیابی تو یہ سمجھیں کہ وہ پھر آخرت میں کامیاب ہو گیا. تو پھر ہماری یہ دنیا کی زندگی تو امتحان ہے, اس آخرت کا امتحان ہے. رزلٹ جو ہے وہ آئے گا, حشر کے میدان میں آئے گا, آخرت کے دن آئے گا. اور پھر اگر یہاں ہم نے ایسے کام کر کے گئے کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطلب وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں قرآن میں کرنے کے لیے کہ جس سے آپ کامیاب ہو جائیں گے, ایسے کام اگر کر کے جائیں گے تو آخرت کے دن انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے ہم کو اپنی جنت الفردوس میں ضرور جگہ عطا کریں گے. اللہ سے دعا بھی کیا کریں جنت الفردوس کی. پھر 7واں کام جو ان 10 دنوں میں ہم کر سکتے ہیں وہ ہے ٹرن ٹو قرآن. قرآن سے بہترین رشتہ جوڑنا ہے ہم نے. قرآن جو اللہ کا کلام ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دنیا کی بیسٹ بک بتایا. پورا قرآن اللہ کے میسیجز سے بھرا پڑا ہے. یہ سبھی میسیجز اللہ نے ہمارے لیے بھیجے ہیں. ہمیں ان میسیجز کو عربی میں پڑھنا ہی ہے, یعنی اس کی تلاوت تو کرنا ہی ہے, بلکہ سمجھنا بھی ہے, ان پر غور و فکر بھی کرنا ہے, اور اللہ کے ان میسیجز پر یعنی اللہ کی ان قرآن کی آیات پر عمل بھی کرنا ہے, کیونکہ اللہ نے ان کو سمجھنے کا, ان پر غور و فکر کرنے کا اور عمل کرنے کا حکم دیا ہے ہم کو قرآن میں. ایسا کرنے سے نہ صرف زندگی خوشگوار ہوگی بلکہ آخرت میں بھی سکسیس ملے گی انشاءاللہ تعالی. تو اس آخرت کی سکسیس کے لیے ضرور قرآن کی طرف ٹرن ہو جائیں. ان 10 دنوں کا بہترین استعمال کریں, زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. جیسے فجر کے بعد قرآن کی تلاوت سے متعلق قرآن میں ہی ہم کو ملتا ہے, تو تجوید کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر سکون سے, جیسا اللہ نے حکم دیا ہے کہ ترتیل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جائے, ویسی بہترین تلاوت ان 10 دنوں میں ضرور کریں. تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھیں اور اس پر غور و فکر کر کے عمل ضرور کریں. 8ویں چیز جو ان 10 دنوں میں ہم کریں گے وہ ہوگی قربانی. سورہ کوثر میں اللہ نے نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر کیا اور کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. یعنی جیسے آپ اپنے رب کے لیے روزانہ نماز پڑھتے ہیں ویسے ان دنوں میں قربانی کرو. اس سے قربانی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے نماز کے ساتھ ہی اس ایک آیت میں قربانی کا بھی ذکر کیا ہے. قربانی کرنا اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے جس پر آپ نے ہر سال عمل فرمایا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آج کے دن یعنی قربانی والے دن 10ویں ذی الحجہ کے دن انہوں نے فرمایا تھا کہ آج کے دن ہم سب سے پہلے عید کی نماز پڑھیں گے, پھر واپس لوٹ کر قربانی کریں گے. جو شخص اسی طرح کرے گا وہ ہماری سنت کو پالے گا.
اور جو شخص نماز عید سے پہلے ہی قربانی کر دے گا تو وہ بس گوشت ہی اپنے گھر والوں کو پیش کرے گا، قربانی نہیں ہوگی۔ تو اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا وقت جو ہے وہ عید کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے۔ قربانی سے ریلیٹڈ ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے آگے بڑھوں گی کہ جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہو وہ قربانی ضرور کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر استطاعت ہے، اگر ہماری حیثیت ہے تو قربانی ضرور کریں۔ پھر 9ویں چیز جو ان 10 دنوں میں ہم نے کرنی ہے وہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنا، خالص دل سے، ہمیشہ، بار بار۔ ہمیں ہر چیز اللہ نے عطا کی ہے، اتنی چیزیں کہ ہم گن بھی نہیں سکتے اللہ کی نعمتوں کو۔ ایسا اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اگر تم گننا چاہو تو تم گن بھی نہیں سکتے۔ پھر اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو شکر کرے گا اسے وہ اور نعمتیں عطا کرے گا، اور ناشکری کرے گا تو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ نعمتیں بھی ناشکرے پن سے چھین لی جائیں گی۔ اس لیے اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہونا ہے ہم نے۔ اللہ نے ہم کو اسلام جیسا دین عطا کیا، ہمیں زندگی کی نعمتیں دی، ہمیں دین کی سمجھ دی، ہمیں ذوالحجہ کی فضیلت سمجھنے کی توفیق عطا کی، ہمیں ان 10 دنوں میں بہترین نیک اعمال کی اگر اللہ توفیق دے رہے ہیں تو اس لیے بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم روزہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ، نماز پڑھیں گے ان دنوں میں بھی، باقی دنوں میں بھی صدقہ خیرات کریں گے، ان دنوں میں حج ہوتا ہے، ان دنوں میں ہم قربانی کریں گے۔ تو ان سب کی ادائیگی کے بعد ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی شکر گزار بندی بن کر رہیں، اللہ کا شکر ضرور ادا کریں۔ یہ جو تکبیرات کا ادا کرنا یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کا گویا کہ شکر ادا کر رہے ہیں ہم کہ اللہ تو نے ہم کو یہ قوت دی، یہ طاقت دی، تو نے ہم کو ہدایت دی کہ جس کی وجہ سے تیرے دین کے ان اعمال کو، ان نیک اعمال کو ہم کر پا رہے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ قربانی کیا ہے جو ان دنوں میں ہم کرتے ہیں؟ وہ قربانی کیا ہے؟ وہ جانور جو عید الاضحیٰ کے دن سے لے کر یوم النحر کے آخری دن تک، یعنی 10 ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جاتا ہے۔ اضحیہ عربی لفظ ہے، یہ کہا جاتا ہے اسے۔ سورۃ الحج کی آیت 37 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قربانی کا نہ گوشت اور نہ ہی خون اللہ تک پہنچتا ہے بلکہ تقویٰ یعنی دل سے پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اللہ کی بڑائی بیان کرو تاکہ ہدایت پاؤ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم خوشخبری دو محسنین یعنی نیک اعمال کرنے والوں کو، یعنی جو لوگ اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، نیک نیت کے ساتھ، تو ان کو تم خوشخبری سنا دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تک صرف تقویٰ پہنچتا ہے۔ گوشت تو ہم خود کھاتے ہیں، رشتہ داروں کو دیتے ہیں، غریبوں میں بانٹتے ہیں، تو اللہ تک وہ نہیں پہنچتا، لیکن اللہ تعالیٰ تک جو پہنچتی ہے وہ ہے تمہاری پرہیزگاری۔ تو بالکل خالص نیت کے ساتھ قربانی کریں، غریبوں کا خاص دھیان رکھیں، ان کو بانٹتے وقت قربانی کا گوشت ان پر احسان نہ جتائیں، یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے میری بہنوں، یہ ہم نے یاد رکھنا ہے۔ تو اس آیت سے پتہ یہ چلا کہ دی ایسنس آف قربانی از ٹو ڈیولپ تقویٰ، تقویٰ کو جگانا ہے ہم نے اپنے آپ میں۔ تو کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ دی ورچو آف اینیمل سیکریفائس۔ آپ دیکھیں کہ سورہ حج کی آیت نمبر 32 اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ تو یہ شاعر اللہ میں سے ہے، تو ان کی تعظیم کرنا یہ ہم کو پتہ چلتا ہے۔ اس سے پہلے بھی جو آیت ہم نے دیکھی، اس آیت سے قربانی کا مقصد پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم کے مطابق نیک نیت سے، اللہ سے ڈرتے ہوئے قربانی جیسی عبادت کو ہم نے کرنا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر قرآن میں جو ہم کو ملتا ہے اس کو ان شارٹ
समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाने का इरादा किया। तो आप देखें कि जब अल्लाह ने आजमाने का इरादा किया हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, मैं कहूँगी कि इन दोनों को भी जो है वो अल्लाह ताला ने आजमाने का इरादा किया, जिसका ज़िक्र जो है वो हमको सूरह साफ़ात में मिलता है। और हज़रत इब्राहीम को अल्लाह ताला ने कई तरीक़ों से आजमाया, बचपन से लेके बुढ़ापे तक। यहाँ चूँकि सिर्फ कुर्बानी से रिलेटेड बात हो रही है तो मैं उन्हीं बातों का जिक्र सूरह साफ़ात की आयत नंबर 99 ऑनवर्ड्स करूँगी कि जो आजमाइशें अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम को दी, उनमें से एक आजमाइश उनके अपने बेटे हज़रत इस्माइल के ताल्लुक़ से थी, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह साफ़ात में किया है। सूरह साफ़ात की आयत नंबर 99 ऑनवर्ड्स अगर हम पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने खलील हज़रत इब्राहीम के बारे में फ़रमाते हैं कि जब उन्होंने अपने आबाई वतन को छोड़कर अल्लाह ताला से दुआ की, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे रब मुझे नेक बेटा अता कर, तो अल्लाह ताला ने उन्हें एक बेटे की खुशखबरी दी। और ये खुशखबरी जब अल्लाह ताला ने दी उस वक्त आपकी उम्र 80 साल से ज़्यादा थी, जब अल्लाह ताला ने आपको हज़रत हाजरा के बतन से एक बेटा अता किया और उन्होंने उसका नाम इस्माइल रखा। इस बेटे के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम की पहली आजमाइश ये की कि इन्हें हुक्म दिया कि उस बेटे को और उसकी वालिदा को बेआब हो गया वादी में छोड़ जाएं, जहाँ न कोई इंसान आबाद था और न कोई फलदार दरख्त था और न वहाँ पानी का वजूद था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से इस आजमाइश में पूरे उतरे और महज अल्लाह ताला पर भरोसा करते हुए अपने इस छोटे से ख़ानदान को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मक्का मुकर्रमा में छोड़ कर चले गए, जहाँ अल्लाह ताला ने इस ख़ानदान पर अपनी रहमतों की बारिश नासिल की। इसके बाद यही बच्चा यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो एक और आजमाइश में डाले गए। अल्लाह ने ख्वाब दिखाया कि वो अपने इस बच्चे को ज़बह कर रहे हैं। अंबिया इकराम के ख्वाब चूँकि सच्चे होते हैं तो उन्होंने इस ख्वाब का जिक्र अपने बेटे से किया। आप देखें एक बेहतरीन बात कि अपने बेटे को वो बता रहे हैं कि बेटा मैंने ये ख्वाब देखा है। उस बेटे का जवाब सुने आप। हज़रत इस्माइल कहते हैं कि आपको अल्लाह का हुक्म है, जो हुक्म है वो आप कर गुजरिए, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे। हुक्म क्या था कि उस बेटे को ज़बह कर दिया जाए। इस तरह उन दोनों ने क्या किया, बाप और बेटे ने अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के हवाले कर दिया। और जब हज़रत इब्राहीम ने इस्माइल को कुर्बानी करने के लिए लिटा दिया तो अल्लाह ने हज़रत इस्माइल को वहाँ से हटा दिया और वहाँ एक जानवर भेजा जो ज़बह हुआ। अल्लाह ताला उनकी इस कुर्बानी को आने वाली जनरेशन के लिए इबरत और याद दहानी का मकाम बना दिया अल्लाह ताला ने। अल्लाह ने कहा सलामुन अला इब्राहीम, ऐ इब्राहीम तुम पर सलामती हो। हमें इसीलिए ईद के दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस कुर्बानी को याद करते हुए जानवर ज़बह करते हैं। इससे हमें भी अल्लाह की फरमाबरदारी की नसीहत मिलती है। ये वो अजीम कुर्बानी है जिस पर हर साल लाखों मुसलमान अमल करके इसके ज़रिए अल्लाह का तकर्रुब हासिल करने की कोशिश करते हैं, यानी अल्लाह के करीब जाने की कोशिश करते हैं। अब देखें कि व्हाट इज़ द विजडम बिहाइंड एनिमल सेक्रीफाइस, कुर्बानी की हिकमत हमने क्या सीखा इससे। पहली चीज़, मुकम्मल तौर पर अपने आप को अल्लाह के हवाले करना, टोटल सबमिशन टू द विल ऑफ अल्लाह, अल्लाह की ख्वाहिशात के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारना। बस ये अल्लाह का हुक्म है, ये मैंने करना है। फिर दूसरी चीज़ कि हमारे पास जो भी है इसको अल्लाह के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार रहना कि जो भी है वो अल्लाह ही ने दिया है। तीसरी चीज़ कि अपनी सबसे कीमती चीज़ को भी अगर कुर्बान करना पड़े तो उस वक्त भी बे इंतहा सब्र का मुजाहिरा करना कि 80 साल के बाद की उम्र में औलाद का अता होना और फिर उसी औलाद की कुर्बानी अल्लाह के लिए करते वक्त सब्र का मुजाहिरा। वहीं चौथी चीज़
اللہ کی راہ میں چلتے ہوئے استقامت رکھنا اور شیطان سے بچنا. کیونکہ اگر آپ اللہ کی راہ میں چلیں گے تو شیطان ضرور بہکائے گا, راستے میں آئے گا اور اس سیدھی راہ سے, اس صراط مستقیم سے آپ کو بھٹکانے کی کوشش کرے گا. تو اس شیطان سے بچنا اور اللہ کی راہ میں چلتے ہوئے استقامت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. پانچویں چیز کہ گیو اف یو وانٹ ٹو ریسیو. اگر اللہ کو راضی کرنا ہے, جنت حاصل کرنی ہے, آخرت میں وہ سب حاصل کرنا ہے, تو پھر دینا سیکھیں. ہمیں قربانی دینی ہوگی. اچھا دیکھیں کہ ہم قربانی کرتے تو ہیں, لیکن قربانی خالص نیت سے کرنے کی بجائے یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ دکھاوا زیادہ ہوتا ہے, جبکہ اللہ کو دکھاوا نہیں پسند ہے. کتنا مہنگا بکرا یا جانور خریدا گیا ہے یہ نہیں, بلکہ ہمارا تقوی اللہ تعالی تک پہنچتا ہے. یہی ہماری اولاد کو ہم نے سکھانا ہوگا, ورنہ تربیت اگر صحیح نہیں ہوگی تو وہ بھی آپس میں اسماعیل علیہ السلام کی سٹوری کو ڈسکس کرنے کی بجائے اور اس سے سبق لینے کی بجائے اور اسماعیل علیہ السلام کی کہ جیسے نیک اعمال کرنے کی بجائے بکرے کی پرائس کو ہی آپس میں ڈسکس کریں گے, جیسے وہ اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. قربانی اللہ کے لیے تقوی کے ساتھ ہونی چاہیے, ہم نے ابھی دیکھا. تب پھر ہم قربانی کے جانور سے ریلیٹڈ جوکس سوشل میڈیا پر کیوں فارورڈ کرتے ہیں؟ کیا تقوی کی کمی ہے؟ سوچئے گا ضرور. کیا اللہ کے شاعر کا مذاق صحیح ہے جس طرح سے سوشل میڈیا پر اس طرح کے جوکس شیئر کر کے کیا جاتا ہے؟ جبکہ اللہ قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 162 میں فرماتے ہیں کہ کہو بے شک میری نماز, میری قربانی اور میری زندگی اور موت سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کل کہو ان صلاتی, بے شک میری نماز, ونسوکی اور میری قربانی, ومحیایا ومماتی اور میری زندگی اور موت, للہ رب العالمین, سب کچھ اللہ کے لیے ہے, اس رب العالمین کے لیے ہے. تو یہ سب کچھ اگر اللہ کے لیے ہے تو اس میں دکھاوا بھی نہیں ہونا چاہیے, اس کا مذاق بھی نہیں اڑائے جانا چاہیے. ہمیں معلوم ہوا کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن سال کے سب سے بہترین دنوں میں سے ہیں, تو ہم نے اس کی کیا پلاننگ کی؟ کیا ہم ان 10 دنوں کو کیسے گزارنے والے ہیں, ہم نے اس کی پلاننگ کر لی ہے؟ اگر دنیا میں کوئی بہترین ڈیل ہمیں 10 دنوں میں ملنے والی ہو تو ہم کتنے ایکسائٹیڈ ہوں گے, اور ایکسائٹمنٹ کے ساتھ, ایک بیسٹ پلاننگ کے ساتھ, انفیکٹ ان ایڈوانس وہ ہماری پلاننگ ہوگی, اور پھر جو ہے وہ چستی پھرتی کے ساتھ جو ہے وہ ہم اس پلاننگ پر عمل کریں گے کہ یہ بیسٹ ڈیل ہے 10 ڈیز میں اور اس میں ہم کو بیسٹ ریٹرنز ملنے والے ہیں, تو ہم اس پر ضرور عمل کریں گے جو پلاننگ ہم نے کی ہے. اس پلاننگ میں سے کچھ بھی چھوڑیں گے نہیں ہم لوگ, ہے نا؟ ایسا ہی ہوگا نا ہمارے ساتھ. تب پھر جب ذوالحجہ کے یہ جو بہترین دن پورے سال میں سب سے بہترین دن ہیں, تو پھر اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ یوزولی ذوالحجہ کا چاند دکھتے ہی عورتوں کی پلاننگ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ عید کے کپڑوں کی شاپنگ کرنی ہے ہم نے, میرے لیے, ماں باپ کے لیے, ساس سسر کے لیے, شوہر کے لیے, بچوں کے لیے, سب کے لیے کپڑوں کی شاپنگ, 1 2 3, پھر وہ ڈریسز, پھر ان کی میچنگ, پھر اسی طرح سے شوز, پھر سینڈلز, پھر گھر میں بیڈ شیٹس بیڈس کے لیے خریدی جاتی ہیں, پھر کرٹنز, سب نئے پردوں کی ضرورت ہوتی ہے عید کے دن عورتوں کو. پھر عید سے 2-3 دن پہلے گھروں کی صفائی میں لگ جاتی ہیں وہ لوگ, عبادت بھی ٹھیک سے نہیں ہوتی اس دوران. پھر عید سے 1 دن پہلے 10 طرح کے پکوان پکائے جاتے ہیں, جبکہ قرآن اور حدیث میں ان سب کی بجائے اللہ کی بہترین عبادت کے موقع کا ذکر ملتا ہے. لیکن نالج کی کمی کی وجہ سے ان بہترین دنوں میں بھی ہم اجر سے محروم ہو جاتے ہیں. بے شک یہ عید قریب آنے والی ہے تو آپ اس حساب سے تیاری کریں, لیکن ایک لمٹ ہو اس کی, اس خوشی کو منانے کی کیا لمیٹیشنز ہیں یہ قرآن اور حدیث سے بھی ضرور جانیں آپ. اب آئیں ہم آخرت سے ریلیٹڈ ایک بہترین گولڈن اپارچونٹی کے لیے بیسٹ پلاننگ کریں. ہمارے اسکیڈیول میں
पॉसिबल सभी इबादत को शामिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जुल्हिज्जा का चांद दिखते ही सोशल मीडिया से अपने आप को दूर करना होगा हमने, वरना मोबाइल हमारा कीमती वक्त बर्बाद कर देगा। चांद रात को ही जल्दी सोने की प्लानिंग करें ताकि सुबह रोज़े के लिए उठ सकें। अलार्म तहज्जुद के हिसाब से सेट कर लेना है हमने। डेली स्केड्यूल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए हमारी, देखें कि उन 10 दिनों में तहज्जुद के बाद खूब सारी दुआएं दुनिया व आखिरत के लिए, अपने और तमाम मुसलमानों के लिए ज़रूर मांगें। सहरी कर लें, फजर और सभी 5 वक्त की नमाज़ों को अव्वल वक्त पे अदा करें। फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा सुन्नतों और नवाफिलों को भी अदा करें। फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद के अस्कार पढ़ लें। फजर के नमाज के बाद कुरान की तिलावत ज़रूर करें। वहीं जानमाज पर बैठे हुए अस्कार सुबह के जो होते हैं उनको भी पढ़ लें। पॉसिबल हो तो इशराक तक इबादत करें या कुछ देर आराम करके चाश्त पढ़ लें। सदका खैरात करें इन 10 दिनों में। तस्बीहात की पाबंदी करें। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद तकबीरात ज़रूर दोहराएं। तौबा और इस्तिग़फ़ार करना बिल्कुल ना भूलें। बाकायदा अपनी प्लानिंग को लिख लें आप एक पेज पर, ताकि हम कुछ भी भूलें ना, और फिर डेली रिमाइंडर्स कि किस वक्त मैंने क्या करना है। क्योंकि देखिए आप प्लान इतने बजे ये करना है मैं तो बना के दे दूं, लेकिन हर एक का अपना स्केड्यूल अलग होता है, तो हर एक अपने हिसाब से मैंने ये जितनी बातें जो कुरान और हदीस से हमको मिलती हैं वो यहाँ जिक्र की हैं, और अभी प्लानिंग कैसे करना है वो बता दिया है। अब बेहतर यह है कि आपके हिसाब से ये प्लानिंग करें, कब मैंने क्या करना है, कैसे करना है, और ये पेज सामने लगा दें, ये प्लानिंग वाला पेज, और फिर इस हिसाब से अमल करना भूलना नहीं है आपने। फिर अब जबकि 2 दिन में बिल्कुल चांद दिखने ही वाला है, तो कुछ चीज़ें जिनका हमने ध्यान देना है जो हमको कुरान और हदीस से मिलती हैं, जैसे कि इस हदीस से एक हदीस में कोट करूं कि जो शख्स कुर्बानी करना चाहता हो उसे चाहिए कि वो जुल्हिज्जा का चांद तुलू होने के बाद हजामत ना बनवाए और ना नाखून तराशे। तो नेल्स कटिंग या हेयर कटिंग या हेयर रिमूवल प्राइवेट पार्ट्स के जो भी करने हैं, तो ये हमने जो है वो चांद के दिखने से पहले ही करना है। तो आज या कल में इसको कर लें आप। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह बयान करती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है ये, कि जो शख्स कुर्बानी का इरादा रखता हो वो ज़िलहिज्जा का चांद देखने के बाद हजामत न बनवाए और न ही नाखून तराशे। तो ये बात आपने जो है वो ध्यान रखनी है। वहीं कुर्बानी के जानवर के सिलसिले में एक हदीस हमको मिलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिर्मिज़ी की सही हदीस है ये, कि कुर्बानियों में 4 किस्म के जानवर जायज़ नहीं। वो जानवर जो भेंगा हो और उसका भेंगापन बिल्कुल वाज़ेह हो, वो जानवर जो मरीज़ हो और उसकी बीमारी बिल्कुल ज़ाहिर हो, वो जानवर जो लंगड़ा हो और इसका लंगड़ापन बिल्कुल ज़ाहिर हो, फिर उसी तरह से ऐसा जानवर जो इंतहाई कमज़ोर और लागिर हो, ऐसा जानवर जिसकी हड्डियों में बिल्कुल गोश्त ही ना हो। तो ऐसे जानवर को जो है वो जब जानवर खरीदने के लिए जाएंगे कुर्बानी का, तो ऐसे जानवर को हमने नहीं खरीदना है, ये बात हमने ध्यान रखनी है। जुल्हिज्जा के 10वें दिन जो ईद हम मनाते हैं वो ईद उल अज़हा होती है। अज़हा अरबी लफ्ज़ है जिसके मानी होते हैं कुर्बानी। तो ये हुई ईद ऑफ सेक्रीफाइस। अल्लाह हमें इस कुर्बानी के ज़रिए मजबूत बनाए और हमें अपने ईगो, फिर उसी तरह से नफ़रतें, तकब्बुर और हसद को कुर्बान करने की तौफीक दे, न कि रिश्तेदारी को मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुर्बान करना पड़े। ये बात आप याद रखें। अच्छा, एक और बात कि ये जो ईद होती है इसको ईद अल अज़हा कहते हुए हमको लोग कम मिलते हैं और बकरा ईद, बकरी ईद इस तरह से बोल रहे होते हैं। तो इसको सही बोलें, इल्म हासिल करें। ईद के दिन सहाबा इकराम एक दूसरे को मिलते तो कहते तकब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, यानी अल्लाह हमसे और आपसे कबूल करे। तो हमें भी इन कलमात को ईद के दिन एक दूसरे को मिलते वक्त बोलना चाहिए। याद रहे कि इस्लाम में सफाई की बहुत अहमियत है, इसलिए कुर्बानी के वक्त सफाई का ध्यान रखें। कुर्बानी की असल रूह को बिल्कुल ना भूलें, दूसरों को तकलीफ ना दें। सोशल मीडिया पर कुर्बानी के ताल्लुक से शो ऑफ ना करें।
جو بھی قربانی کے بعد ویسٹ ہے اسے اچھی طرح سے ڈسپوز کر لیں. اپنے علاقے کو نیٹ اور کلین رکھیں. غریبوں کے ساتھ خوشی بانٹنا نہ بھولیں. ہر ایک کے لیے دعا بھی ضرور کریں. عید الاضحیٰ دراصل قربانی کی عید ہے اور اللہ کی فرما برداری ہے. اللہ ہمیں زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر شعبے میں اللہ کی فرما برداری کی توفیق عطا کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.